अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है जारियां और इसको लिखा है सिद्रा शेख ने, जिसकी किस्त नंबर है 3। अंदर आएं। सोहा बेटा, तुम अपनी फ्रेंड्स को अपने कमरे में लेकर जाओ, हम लोग तब तक कुछ बात कर लें। सोहा की वालिदा ने संजीदा लहजे में कहा तो सोहा अपनी तीनों फ्रेंड्स को अपने रूम में ले गई थी। सोहा के साथ सब बातें कर रही थीं सिवाय ज़ारा के। ज़ारा प्लीज ऐसे मुंह ना बनाओ, हम सब यहाँ मसले के हल के लिए इकट्ठे हुए हैं। फाइनली तुम लोगों को समझ आया कि ये मसला सबका था। मैं जानती हूँ, मेरी माँ को कैसे बताया मैंने। 2 थप्पड़ पड़े मुझे। वो मुझसे कस्में ले रही थी कि मेरा कोई चक्कर तो नहीं किसी के साथ। इन्हें लगता है हम सब दोस्त शामिल हैं, हमने यारियां लगवाई हैं। अरुष्मा की मैंने अपनी अम्मी से एक ही बात की, अगर हम इस कदर ही गिरी हुई थीं तो अभी तक हमारी यारियां क्यों सामने नहीं आईं। पर इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ज़ारा फिर आग बगोला हुई। हम नहीं जिम्मेदार हैं तो कौन है ज़ारा जी? आखिर कौन था वो जिसके साथ वो जाती रही है? जाहिर है हम लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी वो। सोहा उसके सामने खड़ी थी। यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हुई थी और नीचे उनकी अम्मियों की। नहीं तो मेरी बेटी को इस गुनाह की दलदल में किसने झोंका है? जब देखो आप लोगों की बेटियां आती थीं अरुष्मा को बुलाने। आपकी बेटियों के साथ वो कॉलेज जाना शुरू हुई थी। हमें बताएं, इतनी बड़ी सज़ा इस गलती की? अरुष्मा की वालिदा चिल्लाई थी। तुम्हारी बेटी की करतूत नहीं ठीक तो हमारी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम हमारी बेटियों के साथ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ? ज़ारा की अम्मी ने गुस्से से कहा था। तो फिर आपको डरना चाहिए, ये एक जुआ है, औलाद एक जुआ है। आप दिलशाद बेगम डरें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए। अगर उनकी बेटी के साथ हुआ तो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता था, और अगर तब हम लोग ऐसी बातें करते तो क्या बर्दाश्त कर पाती आप? सोहा की मॉम ने अरुष्मा की अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। दिलशाद, जितनी पटर पटर तुम कर रही हो, तुम तो खुद अपनी जवान बेटी जो मंगनी से शादी तक पहले अपने कॉलेज के साथ भेजती हो कॉलेज, कितनी बार मोहल्ले वालों ने मुंह खोला, पर हम मुंह बंद करवाते आए हैं। ते होर की हुन ते किसी होर नू इंज दियां गल्लां नहीं कर सकती। सब ने ही ज़ारा की अम्मी को जब बातें सुनाकर चुप करवाया और ये कहा कि आप सब जानती हैं गलती तो हुई है, बल्कि गुनाह हुआ है। अरुष्मा ना होती तो कोई और होता, और अगर अरुष्मा की वालिदा ने हमारी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाया है तो कुछ गलत नहीं कहा। हमारी बच्चियों को तो हर वक्त साथ होती थी ना, तो फिर क्या हुआ? अगर हमारी अपनी बेटियां इन सब में शामिल हुई तो? अगर कल किसी और की बेटी का ये वाक़या सामने आया तो? या अल्लाह खैर। अंदलीम की बातें सुनकर सोहा की मॉम ने सर पकड़ लिया था। जिस बात का डर था वही हो रहा था। अब वो वालिदैन अपनी बेटियों पर उनके किरदार पर शक करना शुरू हो गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहती जिससे अरुष्मा की वालिदा भी हर्ट ना होती और बाकी खवातीन को भी समझा लेती। क्या मतलब हमारी बेटियों ने भी ये गुनाह किया होगा? मैं तो ज़ारा को मार दूंगी, इसके अब्बू तो मर जाएंगे। या अल्लाह, किस गुनाह की सज़ा मिल रही है ऐसी औलाद की शक्ल में। वो अलग अलग कोसना शुरू हो गई थीं। अपनी अपनी बेटियों को इस वक्त सोहा की मॉम ने टेबल पर गुस्से से हाथ मारा था, इन सबको खामोश करवाने के लिए। एनफ इज़ एनफ। आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? पहले ना हम बच्चियों से पूछ लेते हैं कौन कितना सच्चा है, फिर बात को जारी रखेंगे। और अब इन बच्चियों को भी सामने बिठाकर बात की जाएगी। वो गुस्से से बाहर चली गई थी और सोहा के कमरे की जानिब और उनके पीछे वो सब भी। और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला था मंजर ही कुछ और था। पूरा कमरा था नहस हुआ पड़ा था और दरमियान में वो चारों दोस्तें गुत्थम गुत्था थीं। ज़ारा के बाल सोहा के हाथों में थे और सोहा के ज़ारा के हाथ में। चेहरे पर निशानात साफ थे। बाकी की दोस्तें भी ऐसे ही हालत में थीं। सोहा, व्हाट द हेल? सोहा की मॉम ने फर्स्ट टाइम इस तरह देखा था अपनी बेटी को। मॉम, इसने स्टार्ट किया था, ये बड़ी नफासत पसंद बन रही थी, और जो तुम हाजन बन रही हो वो मुझ पर रौब डालने की कोशिश मत करना। पापा प्रिंसेस। ज़ारा, तुम्हें तो जलन हो रही है सोहा के स्टेटस से। कमीनी, तुम तो मौका चाहती हो अरुष्मा की गैर मौजूदगी में सोहा की चमची बनने का। और वो फिर हाथापाई पर उतर आई थीं। और वो दोस्तें जो एक दूसरे पर जान निछावर करती आई थीं, जिन्होंने इतने साल गुजार दिए थे साथ, इन सब में नई सिर्फ सोहा थी और वो ढल गई थी इनके रंग में। पर इस ग्रुप की एक नादान दोस्त की वजह से सब खराब हो गया, और खराब हो गई जारियां। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किसे कसूरवार कहूँ। हम मियाँ बीवी तो मर भी नहीं सकते, हमारे सर पर बाकी बेटियों की भी जिम्मेदारी है। तुम चारों तो दोस्त थी ना इसकी। अगर हमने अपनी बेटी की नकलो हरकत पर नजर नहीं रखी तो तुम में से कोई एक तो बता सकता था ना। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, माफिया मांग रही है, पर इसे कोई एक नजर नहीं देखता। इस वक्त मेरे दिल पर जो कयामत गुजर रही है वो मैं ही जानती हूँ। वो गुनाहगार सही पर मेरी बेटी है। मैं रातों को डर के उठ के
اس کو یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے کہ جوان اولاد کو غلط قدم اٹھائے۔ اپنے چہرے کو ہاتھ میں چھپا لیا تھا ارشما کی والدہ نے۔ وہاں کمرے میں موجود سب لوگ ان کا غصہ ڈھل گیا تھا اس مجبور ماں کی حالت دیکھ کر۔ ارشما کی آنکھ میں کبھی بغاوت نہیں دیکھی تھی، وہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ میں کوئی جھوٹی تعریف نہیں کر رہی، وہ پرہیزگار تھی۔ ہمیں تو آنکھیں بند کیے یقین تھا اس پر، اپنی بچیوں پر، لیکن یہ سامنے جو سچ آیا ہے اس نے ہمارے یقین کو ڈگمگا دیا ہے۔ آپ ایک بار بتا دو وہ کون ہے؟ آنٹی، ارشما کبھی اس حد تک نہیں جا سکتی تھی، ہمیں بھی یقین ہے اور تھا۔ اس بیچاری کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ وہ جس کے ساتھ بھی یقین کر کے گئی اس شخص نے ارشما کی معصومیت کو غلط فائدہ اٹھایا تھا، اسے جوس میں نشہ آور چیز پلا دی تھی۔ یا خدایا! سوہا کے سچ بتانے پر وہ سب حیران رہ گئیں۔ غلطی تو پھر بھی میری بیٹی کی ہے، باہر کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر کی عورت کیوں یقین کر لیتی ہے؟ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد ایک ہی حل ملا انہیں، چونکہ سوہا کی والدہ اور والد نے ساری ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات آج یہاں اس کمرے کی چار دیواری میں دفن کر کے آپ سب باہر جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی بچی یا کسی بچی کی ماں نے باہر کسی کو بتایا یا کسی طرح کا طنز تانا ارشما یا ارشما کی فیملی کو دیا تو مجبوراً ہم لوگ اس کیس کو پولیس میں فائل کر دیں گے۔ سب لوگ شاکڈ ہو گئے تھے سوہا کی موم کی دھمکی پر، کیونکہ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں ارشما کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بچیاں اس عمر میں ایسی غلطی کرتی ہیں، بنا سوچے سمجھے چلی جاتی ہیں منہ اٹھا کر، پر کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی ایک جرم ہے۔ ابھی بچیاں یونیورسٹی کو جاری رکھیں۔ اور جب ارشما، وہ کہتے کہتے رک گئی تھیں ان بچیوں کو دیکھ کر، انہیں آج خود بہت شرمندگی ہو رہی تھی یہ سب باتیں کہتے ہوئے۔ جب تک زیادہ محسوس نہیں ہوتی وہ تب تک اپنے ماں باپ کے گھر رہے، پھر اس کے بعد ہم ہمارے گھر رہے۔ وہ یہاں ملازم کی چھٹی کر دیں گے اس دورانیہ میں، اور اس کے بعد ہم یہاں وہ بچہ ایڈاپشن کے لیے دے دیں گے۔ اور وہ بھی بات کر رہی تھیں کہ سوہا جلدی سے ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ بتا دیجئے۔ نہیں، یہ بہترین ہے، باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ارشما ہماری بیٹی ہے، اب ہم میں سے کسی کو غصے میں کہیں بات کا برا منایا نہیں جائے گا۔ اندلیم کی والدہ آگے بڑھ کر تسلی دیتی ہیں ارشما کی مدد کو۔ چلو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں زارا کے پاس اس کے کزن کی بائک رکی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن زارا، بہت وقت ہوا ہم ملے نہیں، کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ زارا نے پہلی بار اپنے ہونے والے منگیتر سے لفٹ لینا ضروری نہیں سمجھا۔ ڈونٹ وری، اگر ہم نے شادی سے پہلے تعلقات بنائے بھی تو تم پریگننٹ نہیں ہوگی، اپنی دوست کی طرح۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ہا ہا ہا، کم آن، معصوم نہ بنو، ہمارے بیچ کو پتہ ہے۔ شانی نے سب کو بتایا، اور تمہارے پردے میں رہنے والی لڑکی کی بند کمرے میں کارستانی۔ زارا کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، گھن محسوس ہو رہی ہے کہ تم میرے کزن ہو اور تمہارے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی، اور شانی تمہارا دوست ہے۔ شاہان، خدا کی قسم، جس دن وہ پکڑ میں آیا تم سب دوستوں کے گروپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم، دیکھ لینا۔ تم نے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا زارا، شادی ہونے پر ہر روز ایک تھپڑ تحفے میں دیا کروں گا۔ کون سی شادی؟ ساحل تم سے شادی کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی، جس کی اتنی گھٹیا سوچ ہو۔ میں آج ہی اس حرکت کا ابو کو بتاؤں گی۔ ہا ہا ہا، اور وہ یقین کر لیں گے؟ آزما لو، تم پر تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، تمہاری تو تعلیم بھی چھڑوا دیں گے۔ وہ تیز قدموں سے گھر چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب، میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ شائستہ، یہ تو تمہارا لاڈلا بھانجا تھا نا، تمہاری بیٹی بھرے بازار ہاتھ اٹھاتی ہے اس پر۔ وہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جب سے آئی تھیں تب سے یہی تماشا لگا ہوا تھا۔ زارا، والدہ کی زوردار آواز پر زارا کانپ گئی تھی اور جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ تمہاری خالہ کیا کہہ رہی ہیں زارا؟ شکر کرو ارشما کے واقعے کے بعد بھی یہ لوگ تمہارے اور ساحل کے رشتے کے لیے رضامند ہیں، اور تم بدتمیز لڑکی، وہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا۔ معافی مانگو بھی ساحل سے۔ ساحل کندھا چوڑا کیے کھڑا تھا سامنے۔ کس بات کی معافی امی؟ اس بات کی کہ میں نے کسی نامحرم کے ساتھ بائک پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ زارا کے ابو بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے جب دلشاد بیگم نے اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نامحرم؟ کزن ہے تمہارا، شادی ہونے والی ہے۔ کزن ہے تو ساتھ بیٹھ جاؤں، شادی ہونے سے پہلے شادی کھا پی لوں، کیونکہ یہ آپ کا بھانجا شادی سے پہلے یہی چاہتا ہے۔ میں حیران نہیں ہوتی تھی، اب میری عقل پر پڑے پردے ہٹنے لگے ہیں۔ اپنی گال پر ہاتھ رکھے وہ اپنے ابو کی طرف بڑھی تھی۔ ابو، آج تم بھی کہہ رہی ہیں کہ کزن ہے، شادی ہونے والی ہے، لفٹ لے لیتی، پر کل کو اگر ہم دونوں کچھ ایسا گناہ کر دیں اور یہ شخص شادی سے مکر جائے تو کیا امی اپنا قصور مانیں گی؟ کیا بات میری عقل اور سمجھداری پر نہیں رکے گی؟ یہ شخص جو جانتا ہے ارشما کے ساتھ وہ حرکت کس نے کی، یہ گھٹیا شخص چاہتا تھا ہم بھی ویسے باہر ملیں اور تعلقات استوار کریں۔ ابو، اس جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی میں۔ ارشما کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی غلطی بھی تھی اور اس کے ساتھ بھی غلط ہوا، وہ واقعہ نہیں، نصیحت ہے میرے لیے، اس لیے
مجھے زہر دے کر مار دیں، پر اس جیسی گری سوچ رکھنے والے کزن کو میں اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ زارا آنسو صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھا بھائی صاحب، اس کی زبان، ان لڑکیوں نے اسے کیسے بنا دیا ہے۔ دلشاد باجی، تم فکر نہ کرو، ہم اسی مہینے اس کا نکاح ساحل سے پڑھوا دیں گے۔ زارا کی والدہ نے اپنی بہن اور بھانجے کو یقین دلایا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، میری بیٹی نے جو فیصلہ سنا دیا ہے وہ فائنل ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو بھائی صاحب آپ بھی دوسری رشما۔ بس بہن جی، اپنے بیٹے کی غلطی مانیں۔ ایک بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو ہر ایک کو بے بس نہ سمجھا جائے۔ ایک سانحہ ہوا ہے، میرا یقین ہے کہ میری بیٹی پر قائم ہے، اور یقین تو مجھے اس پر ہے اور رہے گا۔ اور تم کس سے پوچھ کر جاتے رہے ہو اس کو لینے؟ آئندہ کے بعد میری بیٹی کے آس پاس نظر آئے تو وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ شانی تک کیسے رسائی ہوئی؟ وہ درمیان میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سوہا کے گھر ایک بار پھر سے اکٹھے ہوئے تھے۔ زارا، اندلیب، انایا، تحریم، وہ سب ایک پلان کے ساتھ جہاں آئے تھے۔ اس خبیث کو پہلے ہم سزا دیں گے، پھر پولیس کو انفارم کریں گے۔ سوہا کی گاڑی میں وہ سب بیٹھ گئے تھے اور دوسری گاڑی میں گارڈ تھے۔ ساحل نے جس طرح سے بتایا، مطلب وہ بے غیرت ابھی باہر نہیں کیا، یہی ہے۔ پہلے اس کے گھر جائیں، تماشا لگ جائے گا۔ ہمیں اس کی ہڈیاں توڑنی ہیں پہلے، پھر بات چیت کریں گے پولیس والے۔ بنا آگے کا سوچے وہ ساحل کے موبائل نمبر کو ٹریس کروا کے ایک چوک پر رکے تھے جہاں ایک کمرے میں کچھ لڑکے موجود تھے۔ گاڑی بہت دور کھڑی تھی، باہر بائک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کافی لوگ ہوں گے۔ شانی کو کیسے پہچانیں گے؟ ویٹ کرتے ہیں ان کی گیدرنگ کم کرنے کا۔ اور کچھ دیر بعد بہت سے لڑکے وہاں سے چلے گئے، جن میں ایک کزن بھی تھا زارا کا۔ کم آن، سوہا اور گرلز ماسک پہنے گاڑی سے نکلی تھی، ہاتھ میں بیگ تھا اور ایک پلاسٹک۔ دروازے پر ناک کیا تھا، خاموش ہو گئے تھے سب۔ ارے کمبختوں، آ رہا ہوں، چین سے سونے دو اب۔ اس لڑکے نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک دم سے شاک رہ گیا۔ جی کون؟ شاہان؟ شانی؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ جی میں ہی ہوں، تم دبئی نہیں گئے تھے؟ آپ ہیں کون؟ پر اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ وہ لڑکیوں نے اسے جوتیوں سے اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ تجھے بہت شوق ہے نشہ آور چیز پلا کر اپنی مردانگی دکھانے کا، نامرد انسان۔ زارا نے ایک اور تھپڑ مارا تھا، اس کا منہ لال ہو گیا تھا۔ اینف! اس لڑکے نے گن نکال کر ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی تھی۔ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے مجھے کسی کے نشے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو اس لڑکی کی غیرت جاگ گئی تھی۔ اس کمرے میں جانے کے بعد اپنے باپ کی عزت کا خیال آ گیا تھا، جو پہلے مجھ سے ملاقاتیں کرنے ہوئے نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا کہ زوہا کے گارڈ اس کے پیچھے سے وار کر دیا۔ اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا نا تو ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو اور اس کمرے سے ضروری چیزیں دیکھ کر اٹھاؤ۔ مجھے شک ہے اس کے پاس کچھ ثبوت ضرور ہوں گے۔ اس جیسے شیطان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ وہاں اس وقت ان سب کی ایک ایک چیز کمرے کی ادھر سے ادھر کرتی تھی۔ 2 لیپ ٹاپ اور 3 موبائل جو وہاں الگ الگ جگہ پر چھپے ہوئے تھے وہ سب اٹھا لیے تھے انہوں نے۔ میں ڈیڈ سے بات کر لوں گی، تم سب خاموش رہنا جب تک پولیس انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ سوہا ان سب کے بعد بھی رشما پر لگے داغ نہیں دھل سکتے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ اس درندے سے باقی لڑکیاں بچ سکیں۔ اب اس کے گھر جانے کی دیر ہے۔ اس کے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ بیٹے کی صورت میں معاشرے کو جو درندہ نوازا ہے انہوں نے کل کو وہ بھی تیار رکھیں خود کو، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ ان سب میں تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اس گھٹیا آدمی کے گھر والوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے پوچھوں گی کہ بیٹے کی صورت میں کس شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور کتنوں کی زندگی یہ مزید برداشت کرے گا یا پھر برباد کرے گا۔